अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब आप हैं, मौजूद हैं और आपको आवाज़ आ रही है? अगर आप आ रही है तो आप काइंडली स्टार्ट कर लें। आप कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपकी आवाज़ क्लियर है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आज का जो मौजू है उस हवाले से अभी पिछले हफ्ते ही जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो वहाँ पे कुछ कश्मीरी जो इस तहरीक से लोग जुड़े हैं सियासी तरफ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने या भारत की जो हिंदुत्व सरकार है, मोदी सरकार, इसने जब उनके संविधान या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन या आयन है उसका आर्टिकल 370 और 35 ए को जब एब्रोगेट किया या उनको ख़त्म किया, तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरखास्तें दी मुख्तलिफ। और उन दरखास्तों में जो फैसला आया उसमें मोदी सरकार के इस एक्शन को जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी कि वो जो इकदाम था वो दुरुस्त इकदाम था। तो सबसे पहले इमरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ये 370 और 35 से मतलब ये स्पेशल स्टेटस, ये इसका बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा रख दें कि ये मामला है क्या, और ये जो 5 अगस्त को क्या हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान ने एक्शन किया, एक फौजी एक्शन हुआ, और उसके बाद फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, थोड़ा सा सामीन के लिए इसका अगर आप बैकग्राउंड ज़रा बता दें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये एक चूँकि थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो लोग हैं, ख़ुसूसन आम अवाम, उनको ये समझ नहीं आया। वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन ये हुआ क्या? उनकी नज़र में पहले भी हमारे पास नहीं था, महफूज़ा इलाका था, हिंदू वहाँ पे हाकिम थे, लोगों के साथ ज़ुल्म जबर कर रहे थे। उनके सामने उन्होंने 90 की दहाई में सारे स्टैटिस्टिक्स सुबह-शाम टीवी पे सुनते थे कि भारत ने अब तक 1 लाख लोगों को शहीद किया है और कितने औरतों की इस्मत दरी की, कितने लोग मिसिंग हैं। ये फिगर्स वो सुनते थे। फिर 2000 का जो पूरी दहाई है, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता ये खबरें सीन से गायब होनी शुरू हुई और बस एक रस्मी सी खबर रह गई। तो उनके उनके ज़हन में एक सवाल है कि ये 2019 में क्या हुआ है एक्चुअली? सब कुछ तो वैसा ही है। पहले भी हमारा एक मौक़िफ़ था कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से होगा, अभी भी कभी-कभी हम इक्का-दुक्का सुन लेते हैं, तो फ़र्क कहाँ पड़ा है? तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट है इसका बैकग्राउंड समझना, ताकि हमारे सबके ज़हनों में क्लैरिटी हो कि एक्चुअली क्या हुआ है। देखें, मकबूज़ा कश्मीर पे 1948 की जब लड़ाई हुई, जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर फ़ौजकशी की और उसके बाद एक एक मामला अक़वाम मुत्तहिदा में गया और अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फ़ैसला ये हुआ कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा। 1 मिनट के लिए कतई नज़र कि ये शरअ के लिहाज से दुरुस्त है या गलत है कि हम अपने फ़ैसले तागूत के पास लेकर जाएँ। लेकिन बहरहाल दोनों मुल्कों में ये अंडरस्टूड था और ये एग्रीड था कि ये मामला एक मुतनाज़िया मामला है और ना वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑफ़िशियली हमारा हिस्सा है, बावजूद ये कि अपनी सियासी पोज़ीशन हमारी ज़रूर रहेगी कि ये हम सब का सब लेंगे। जैसे कि वो कहते थे हमारा अटूट अंग है, इस तरह हम कहते थे कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। तो हमारा भी एक नारा मौजूद था। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो पोज़ीशन ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया ने इसको तय करना था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इस्तिस्वाब राय से तय होगा, जबकि इंडिया की पोज़ीशन ये थी, और ये ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया की पोज़ीशन ये थी कि हम पाकिस्तान और इंडिया आपस में मुज़ाकरात से हल करेंगे, किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहते थे कि हम इससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो ये नहीं कहते थे कि ये सारा हमारा है। सियासी रेटोरिक को साइड पे रख के एक नाराबाज़ी के लिए अलग बात है, लेकिन वो ये बात मानते थे कि ये मुतनाज़ा है और उन्होंने आईन में इसको एंटर किया हुआ था और ये आर्टिकल 370 और जो 35 ए है, ये इस बात का तयन था कि यहाँ पे ये वफ़ाक बराह रास्त मकबूज़ा कश्मीर को कंट्रोल करती थी, क्योंकि एक मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पर
کچھ خصوصی اسٹیٹس اس طرح سے تھا کہ باقی ہندو یہاں پر رہائش پذیر ہو کے وہاں کی ڈومیسائل نہیں لے سکتے تھے، وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک الگ علاقہ ہے، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو الگ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کا معاملہ ہم نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے درمیان سیز فائر ہے، ہم نے جنگیں کی ہیں اور ہمارا پاکستان اور انڈیا حالت جنگ میں ہے، اور اس وقت ہم نے ایک سیز فائر کے تحت ایک فی الحال ٹیمپرری ٹروس ہے اور ہم آپس میں لڑ نہیں رہے، لیکن یہ معاملہ ہم نے طے کرنا ہے۔ یہ سچویشن تھی جو انہوں نے 2019 میں کیا، وہ یہ اگرچہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اور اس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو بات کریں گے، لیکن جو 2019 میں ہوا وہ یہ کہ ایک دم انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ متنازع ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ہے۔ اب ہم سیاسی طور پہ صرف نہیں کہہ رہے ہیں، قانونی طور پہ کہہ رہے ہیں، ہماری طرف سے قانونی آئینی طور پہ ہم نے اپنی شکیں تبدیل کر لی، اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہونی، نہ اقوام متحدہ کے ذریعے نہ آپس میں بات چیت کے ذریعے، بس یہ معاملہ کلوز ہو گیا ہوا ہے۔ اب اگر کچھ مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ آزاد کشمیر کب لیں گے، باقی معاملہ کلوز ہو چکا ہوا ہے۔ اور اب ہندو جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے زمینیں لے سکتے ہیں، وہاں کا ڈومیسائل لے سکتے ہیں، وہاں ان کے کوٹے پہ نوکریاں کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے آفیشلی انڈیا کے اندر ضم کر لیا ہے۔ تو اب تک یہ ایک الگ علاقہ تھا، ہم مانتے تھے، اب ہم نہیں مانتے۔ مذاکرات ہم 2008 سے نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ، جو آپس کے مذاکرات تھے وہ بھی ہم نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پاکستان ہم پہ دہشت گردی کے ذریعے ہمیں مجبور کر رہا ہے، وہ ہم نہیں مانیں گے، یہ ان کا آرگومنٹ تھا۔ لیکن یہ آرگومنٹ نہیں تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں یا ہم کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس پہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم بدماشی سے نہیں کریں گے بات۔ اور پاکستان چونکہ 1990 آنورڈ اس پوزیشن پہ تھا کہ تم تو بات چیت سیدھی منہ سے تو کرتے کو تیار نہیں ہو، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہم بھی پھر اپنے جہادی بھجوائیں گے اور لڑائیں گے، اور ہم جو ہے آپ کو مجبور کریں گے، اور نہیں تو ہم مقبوضہ کشمیر میں جہاد کر کے آپ کو آپ کے ناک میں دم کر دیں گے تاکہ تم ہم سے بات کرنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ اور انڈیا کہہ رہا تھا کہ میں ایسے تو بات نہیں کروں گا، کروں گا صحیح لیکن ایسے نہیں کروں گا، پہلے مجھے تم اعتماد دلاؤ کہ تم جو ہے دہشت گردی نہیں کرو گے، انڈیا میں حملے نہیں کرو گے، کشمیر میں حملے نہیں کرو گے۔ لیکن آرگومنٹ پھر بھی وہی تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم متنازع مانتے ہیں اس کو۔ تو یہ اصل میں 2019 میں ہوا کہ انہوں نے آفیشلی سب کچھ کلوز کر دیا اور کہا کہ اب یہ متنازع نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ ایک منٹ سوچیں، پاکستان اور بھارت حالت جنگ میں ہے، ان کے درمیان لائن آف کنٹرول ہے۔ لائن آف کنٹرول کا مطلب یہ کہ جنگ عارضی طور پہ رکی ہوئی ہے، یہ بالکل وہی لائن آف کنٹرول ہے جو پرانے زمانے میں ہم جنگ کرتے تھے تو شام کے بعد نا سب اپنے اپنے ایریا میں واپس چلے جاتے تھے، اور ایک لائن ڈیسائیڈ ہے کہ اس لائن سے آگے تم نہ آؤ، نہ اس لائن سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ رات ہے تم بھی آرام کرو، صبح تم بھی ہتھیار اٹھاؤ، قطار میں کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی ہتھیار اٹھائیں گے، قطار میں کھڑے ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ لڑیں گے۔ تو لائن آف کنٹرول کا تو یہ مطلب ہے، ہم تو جنگ میں ہیں انڈیا کے ساتھ۔ اب وہ ایک دم کہہ رہے ہیں کہ بات ختم، ہم نے تو ٹیمپری سیز فائر اس لیے کیا تھا کہ آپ جو ہے بات چیت پہ تیار ہو، اگر بات چیت پہ تیار نہیں تو پھر واپس جنگ شروع ہو جائے گی، تو جنگ شروع ہو جانی چاہیے، آپ کو اب اپنی فوج گھسا دینی چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے کہ یار یہ آپ کیسے ہو گیا، میں تو اس پہ آپ سے 3 جنگیں کر چکا ہوں، یہ بات ختم کیسے کر دی آپ نے؟ اگر بات کرنی نہیں اور ختم ہی کرنی ہے تو بس پھر واپس جنگ پہ چلے جائیں گے۔ تو آپ کو تو واپس جنگ پہ چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ اب بات پہ تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یہ کہ تو کیا کریں، جنگ کر لیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ کیا کریں، جنگ کر لیں پھر۔ تو یہ ہے وہ ریڈ لائن جو انہوں نے کراس کر دی۔ اب جو پچھلے ہفتے ہوا ہے وہ تو صرف یہ ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر کچھ کشمیری سیاستدانوں نے کہا کہ جی آئین کے تحت ہمیں یہ حق ہے اور ہمارے علاقے کے اوپر اب انڈیا ضم نہیں کر سکتا، اور ہمارا خصوصی حیثیت ہے، اور ہمیں جناب ہمارا معاملہ بعد میں طے ہوگا، اور ہم تو نہیں مانتے انڈیا کی حکومت کو۔ سپریم کورٹ نے 5-0 سے فیصلہ دے دیا اور کہا کہ نہیں، وہ تو ایک عارضی سچویشن تھی اور ختم ہو گئی، اور بس اس پہ حکومت حق بجانے پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے اسٹریٹجک ایشوز میں نا عدالتیں کوئی جو ہے وہ کسی کنسٹیٹیوشن یا لا سے فیصلہ نہیں کرتی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور ان معاملات میں عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو عدالت نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بس ختم ہو گئی بات۔ تو اب ایک بار پھر آپ کو فوج بھیجنی چاہیے تھی،
یہ وقت ہے فوج بھیجنے کا، کیونکہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہم نے ٹیمپرری اس کے اوپر جنگ روکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی ہم نے کہا کہ چلیں بات چیت کر لیتے ہیں، بات چیت کو موقع دیتے ہیں. جب وہ بات ہی نہیں کر رہا اور اس نے کہہ دیا میں کسی مشروط بھی نہیں کروں گا، اس پہ بھی نہیں کروں گا کہ تم کوٹس ان کوٹس دہشت گردی بند کر دو گے پھر کروں گا، جب وہ کسی بھی چیز پہ نہیں کر رہا تو بس پھر تو جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. تو دوبارہ سوال یہ دوبارہ شروع کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ نے بس سرنڈر کر دیا نا، آپ نے تو کینسل کر دیا، آپ نے تو بیچ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو کشمیر تو چلا گیا. تو پھر اس جملوں کا کیا فائدہ؟ ہم نہیں مانتے، ہم جی اس پہ مذمت کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ سب جنگ روکنے کے لیے ہم نے کیا تھا. اگر وہ ایشو ہی ختم ہو گیا تو بس پھر تو جنگ دوبارہ بحال ہونی چاہیے. تو یہ ہے اس پورے سچویشن کا بیک گراؤنڈ، کہ ہمارا جو شرگ ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لی، انہوں نے پکی لے لی. اور صرف یہ نہیں کہ فی الحال فوج گھسائی ہوئی ہے اس لیے ہم نے ٹیمپری سیز فائر کیا. سیز فائر نہیں ہے، اب معاملہ ختم ہے. دس از دیئر سٹانس، جو کہ اگر ہم ایکسپٹ کر لیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. آپ نے 50 سال جو سب کچھ کہا یہ سب گپ تھی، اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی ہے. تو ہم کیسے ختم ہونے کو مان لیں؟ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جی بہت شکریہ عمران صاحب. ڈاکٹر اکمل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں سن سکتا ہوں آپ کو. اوکے جزاک اللہ خیر. آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ عمران صاحب نے جو یہ بیک گراؤنڈ رکھا ہے، میں اس کے تناظر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 7 اکتوبر کو غزہ پہ جب بربریت شروع ہوتی ہے ایک صہیونی وجود کی طرف سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو امت کی طرف سے رسپانس آیا اس میں ایک بڑا کلیئر ہمیں ایک شفٹ نظر آیا پبلک اوپینین کے اندر، گلوبلی امت کے اندر، کہ آواز آئی کہ ہم اس سے پہلے اس مسئلے پہ بائیکاٹس کی مہم میں چلا چکے ہیں. ہم جب فلسطینی شہید ہوتے ہیں بڑے لیول پہ، جب بربریت ہوتی ہے تو ان کے لیے امداد بھیجنے کی کام شروع کرتے ہیں جب ایسی کوئی کیمپین آتی ہے صہیونی وجود کی طرف سے، تو اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایک شفٹ ہمیں گلوبلی امت کے اندر نظر آیا کہ امت نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہمیں جو مسلم افواج ہیں ان کی موبلائزیشن چاہیے. ایک ریاست جو ہے اپنی ملٹری مائٹ کے ساتھ جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے غزہ کے پریزن کے اوپر، تو اس کا رسپانس جو ہے وہ مسلم جو اکثریتی ممالک ہیں ان کی جو افواج ہیں ان کی طرف سے ہمیں رسپانس چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ بات جب کشمیر کے مسلمانوں پہ آتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ موقف کیا یہی نہیں ہونا چاہیے کہ افواج کو جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے اور کشمیری مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے افواج کو لڑنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 7 سے 9 لاکھ کے درمیان جو ہے بھارتی افواج جو اسٹیشن ہے وہاں پہ. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین کو السلام علیکم. اور جو بات آپ نے کہی ہے ایکچولی یعنی غزہ کے کانٹیکس کے اندر بحثیت ایک فیکٹ کے سامنے آ گئی، اور ون آف دی ویری ہارش ریالٹیز آپ کہہ لیں، اور کڑوے سچ جس کو کہتے ہیں، کہ فلسطین کے یا اگر ہم اس کو مقبوضہ بلاد الشام کہیں، اس کے مسلمانوں کو فورسیک کر دیا گیا تھا پچھلے کم و بیش یعنی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیمپ ڈیوڈ کی ایگریمنٹ کے بعد 1979 کے بعد جو ہے یہ والی سچویشن مور لیس ایگزسٹ کرتی ہے. کشمیر کے کانٹیکس میں ایک اور نیریٹو جو ہے تو پیرالل میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے اندر ہونے والی انسرجنسی ہے، ریزسٹنس ہے، انڈیا کی آکوپیشن کے خلاف جو مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ حاصل ہے، یہاں پر وہ آزاد کشمیر ہو یا جو ہے تو باقی کی مسلمان آبادی پاکستان افغانستان میں موجود ہے ان کی طرف سے. اور اس نیریٹو کو یعنی کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر جو ہے ایک بیانیہ آ جاتا ہے کہ یار آپ کو اصل میں اس بات کی ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہماری ہیلپ کنٹینیو چل رہی ہے. ہم 2-3 فرنٹس کے اوپر
یہ سارا کا سارا مقابلہ کر رہے ہیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور جو جو پالیٹکس ہے، جو یعنی اسٹیچر کی پالیٹکس اور آ جاتی ہے، اس کو بھی ہم نے مینج کیا ہوا ہے، ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہیلپ کر ہی رہے ہیں. تو یہ بڑی ہی ایک کنولیوٹیڈ قسم کی اور کمپلیکس قسم کی یہ جنگ چل رہی ہے، جس میں کہ پاکستان افواج اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اینڈ دس نیریٹو ون وے اور دی ادر انفارچونیٹلی جہاں پر سرکاری سطح پر یہ سارا کا سارا لوگوں میں پیڈل کیا جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہی تمام کے تمام لوگ جن کے ذریعے سے میں یوں کہوں گا کہ جہاد کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا یا آؤٹ سورس کر دیا گیا تھا، دے آر انسٹرومینٹل ان پیڈلنگ دس نیریٹو ایز ویل. اور اسی چیز کو ڈائلوٹ کرنے میں ان کا ایک رول آ جاتا ہے کہ نہیں، ٹینکوں کا مقابلہ ٹینکوں سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹینکوں کے مقابلے میں آپ کسی کو رائفل دے کے بھیج دیں. آپ دوسری طرف جو ہے تو اگر ایئر فورس آ رہی ہے تو ایئر فورس کے مقابلے میں ہم اپنے جوانوں کو، لائٹ انفینٹری کو نہیں بھیج سکتے، پھر اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ایئر ڈیفینس یونٹس بھی آنا چاہیے، ہماری ایئر فورس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. تو یہ والا کانسیپٹ آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی اب جڑ لے رہا ہے. فوج کا مقابلہ فوج کرتی ہے، مقبوضہ علاقہ جات فوجیں یعنی وہ آزاد کرواتی ہیں. یہ کام محض جو ہیں تو نہتے بھائیوں بہنوں ان کے احتجاجوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. تو کشمیر کی اگر اس کو میں آزادی کی جنگ کہوں تو 1990 آنورڈ آلموسٹ جو ہے تو اب اس بات کو کم و بیش 35 سال ہونے لگے. ان 35 سالوں میں لاکھوں لوگوں کی شہادتیں، اس میں لاکھوں تو شہادتیں ہیں، اور مسنگ پرسنز کا، جیل کا، پھر اسی طریقے سے زخمیوں کا، پیلٹ گنز کا، لوگوں کا اندھا کیے جانے کا، یہ اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو دیر از اے ویری میں کہوں گا ایک اسٹرانگ ہسٹری ایگزسٹ کرتی ہے اباؤٹ دی کشمیری پیپل ریزسٹنگ دی انڈین آکوپیشن. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے. اگر خاص طور پہ جب فلسطین کی بات آتی ہے، انفارچونیٹلی فلسطین کو جیسے میں نے کہا جو اس کے آس پاس کے مسلم آبادیاں، مسلم ممالک موجود تھے، تو ایک امپریشن ایگزسٹ کرتا تھا کہ ایز ایف دے ہیو بین ابینڈنڈ. تو یہ والی سچویشن ایٹ لیسٹ کشمیر کے کانسیپٹ یا کشمیر کے کانٹیکس میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور الحمدللہ فلسطین کے کانٹیکس میں بھی وہاں امت جس طریقے سے ریکگنائز کیا کہ نہیں، یہ تو رسپانسبلٹی ہے کہ اس علاقے میں، بلکہ اس علاقے سے دور بھی، یعنی بھلے یعنی فلسطین ہی سے نعرے اٹھ رہے ہیں پاکستان کی فوج، تو ایک ریئلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ آرمیز کے ذریعے سے ہی ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دس از دا سیم تھنگ اباؤٹ کشمیر ایز ویل. اور لوگوں میں یہ چیز ریئلائز کرنا کہ ایک آکوپیشن کو ختم کرنے کے لیے افواج کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جی میری طرف سے جی اس معاملے کے پر ہاں جی اس بات پر میں ختم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. سوری میرے اس پہ اپلیکیشن پہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہاں. تھا. گرافک ڈیزائنر صاحب، آپ نے مائک ریکویسٹ کی تھی. میں پہلے تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ یہ جو 2 کامنٹس آئے ہیں ذرا اس پہ اپنی رائے دیں، اس کے بعد میں عمران صاحب کی طرف جاتا ہوں. تو آپ اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں پلیز. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ اچھا آپ نے ہم سے کہا ہے کامنٹس میں اگر کوئی بات اس پر کامنٹ کرنا ہے. نہیں، یہ ہمارے ساتھ جی یہ ایک اور اسپیکر ہمارے جڑے ہوئے ہیں. جی میں ان سے پوچھا تھا. چلیں عمران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا تو اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک بات رکھی کہ جو مقبوضہ بلاد الشام کا علاقہ ہے، القدس کا علاقہ ہے، اس میں اس کے ارد گرد جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں اور ان کی افواج کا نا حرکت میں آنا، اور اس خطے کے مسلمانوں کا مقبوضہ علاقوں میں یہ سمجھنا کہ ان کو ابینڈن کر دیا گیا تھا یا کر دیا گیا ہے ابھی تک، یہ پرسیپشن جو ہے کم از کم کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستانی ریاست کی طرف سے نہیں تھی.
لیکن کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سن 2000 کے اوائل سے، بلکہ کارگل کی جنگ کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسسٹنٹلی ایک پالیسی رہی ہے ریاست کی پاکستان کے اندر، جہاں پہ کہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے ایک آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹڈ پالیسی کے ذریعے اس کو بیک برنر پہ ڈالنے کی بات ہوئی، جو مجاہدین کے گروپ سے ان کی سپورٹ سے ہاتھ کھینچا گیا، اور اس کو کشمیر کو تقریباً ہمیں نظر آیا کہ اس کے اگلے چند سالوں میں جو ہے مشرف کے دور میں ابینڈن کر دیا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل کیانی صاحب آتے ہیں اور وہ ایک خطاب میں افواج کے جوانوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ جی اب کشمیر کے مسئلے کا کوئی اس کا وہ حل نہیں ہے، یعنی کہ ایک بالکل سٹیٹڈ پالیسی کے طور پہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے ریاست کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ ان میں یہ تاثر جو ہے اب وہ پختہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا مجھے کم از کم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں پاکستانی ریاست نے کم از کم اور باقی جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں اور ان کی جو بھی حکمران ہیں ان کی طرف سے انہیں ابینڈن کر دیا گیا ہے؟ تو یہ تاثر کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یا صرف مجھے ایسا لگ رہا ہے؟ جی سردار صاحب، یہ جو پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہے یہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ایٹ سنک رہی ہیں، تو جب تک امریکہ یعنی ان کا پاکستانی اسٹیٹ کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ جیو اسٹریٹجک ایشوز کو بارگین کر کے کچھ ٹیمپرری فائنینشیل یا اکنامک انٹرسٹ اچیو کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے خواہ وہ یہاں تک کہ یہ نبی کی حرمت کو بھی بیچ دیتے ہیں نعوذ باللہ، تاکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس مل جائے۔ اور اس معاملے میں سارے ایک ہیں، وہ فوجی قیادتیں ہوں، سویلین قیادتیں ہوں، وہ مکمل طور پر ایک ہے، لٹرلی کوئی فرق نہیں ہے۔ آئی ریمبر، کیونکہ ہمارے یہاں دوستوں کو عمران خان صاحب سے کچھ خاص محبت رہی ہے، تو میرے خیال میں سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہم تعلق کیسے کاٹیں، جی ایس پی پلس اسٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں، وہ سیویلین ہوں یا ملٹری ہوں، وہ امریکہ کے ساتھ ایٹ سنک رہی ہیں۔ تو امریکہ 90s کے دوران چونکہ انڈیا میں اس کا فٹ ہولڈ نہیں تھا یا بہت ویک تھا، جو صرف منموہن کے ذریعے انیشیل سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ پاکستان ہی اس کا مین اس ریجن کے اندر اس کا پیوٹ تھا، جس کے گرد وہ گھوم رہا تھا اور جس کے ذریعے وہ اپنی پالیسی ایگزیکیوٹ کر رہا تھا اس ریجن کے لیے۔ تو اس کو پاکستان کو سپورٹ کرنا تھا، اور وہ انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے اس نے جہادی ایلیمنٹ کو امریکہ جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو وہ جہادی گروپس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ وہ اسٹیٹ لیول پہ جہاد ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن جہادی گروپوں کے جہاد کو وہ مجبوری کے کیس میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پرمٹ کیا پاکستانی ریجیم کو کہ آپ اس کے ذریعے انڈیا کو پریشرائز کریں۔ لیکن جب 2000 میں بل کلنٹن کا انڈیا کا وزٹ ہوا اور انڈیا میں بی جے پی کی جڑیں تھوڑی سی مضبوط ہوئیں، جو 97 میں بی جے پی جب آئی اور اس کے بعد اس کی جڑیں مضبوط ہوئی، تو جو بی جے پی انڈیا میں ایک امریکن بیک پارٹی تھی، اور اس نے فرسٹ ٹائم کانگریس کا ہولڈ توڑا، وہی کانگریس جو کہ انگریزوں نے خود بنائی تھی، برٹش نے خود بنائی تھی، اور اس کانگریس نے امریکہ کو انڈیا کے اندر انٹری نہیں کرنے دی تھی۔ تو انڈیا کے اندر 51 سال کانگریس کی حکومت رہی، جس نے امریکہ کے لیے راستہ بند کیے رکھا۔ وہ 9 الائنڈ موومنٹ کی سربراہ رہی۔ یہ کانگریس جو گروپ ہے یہ امریکنز کو اس مارکیٹ میں انٹری کو اس نے الاؤ نہیں کیا، اور اپنے آپ کو نان الائنڈ کی بجائے چھپا کر دراصل برٹش بڈنگ کی اس نے۔ تو جب امریکہ نے بی جے پی کے ذریعے فرسٹ ٹائم انڈیا میں انٹری کی، تو اس کے بعد اس نے پاکستان کو آہستہ آہستہ اس چیز کو کرٹیل کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ اب اس جہادی پورے پروجیکٹ کو آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کریں۔ امریکہ کو بہرحال یہ خطرہ تھا کہ بی جے پی کب تک کنٹینیو کرتی ہے اور کیا وہ انڈیا میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ برٹش، برطانیہ، انگریزوں کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط تھیں، جو تقریباً 200 سال کی سٹرگل کا نتیجہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے حصار سے باہر تھا، ان کے اسفیئر آف انفلوئنس سے باہر تھا۔ تو امریکہ صرف بی جے پی کے آنے کے بعد فوراً سب کچھ کلوز نہیں کرنا چاہتا تھا، امریکہ چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سکیل بیک کیا جائے۔ تو مشرف نے اس پالیسی کے تحت آہستہ آہستہ اس کو سکیل بیک کیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی پوری فوج، اس کا ہر یونٹ، اس کے ہر شہید پرائمرلی اینٹی انڈیا اور کشمیر کے جنگوں سے
ریلیٹڈ ہے. ہمارے پاس جو سارے نشان حیدر ہیں وہ انڈیا کے خلاف لڑائی میں ہم نے حاصل کیے ہیں. ہمارے پاس جو سارے کے سارے شہداء ہیں ہمارے ہر یونٹ کے اندر، جو اس کی پوری ہسٹری ہے، ہماری فوج کی ساری ٹریننگ جو ہے، ہمارے یعنی پورا ایک کلچر ہے، ایک سیولائزیشن بنی ہوئی ہے آرمی کے اندر، اور وہ اینٹی انڈیا کے اوپر بنی ہے. تو اب ایک کشمیر کے معاملے میں سرنڈر کرنا ایک بہت بڑا ڈینجرس قسم کا موو تھا، تو اس لیے امریکہ اس کو سلو اینڈ گریجولی کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ پالیسی کلیئر تھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، یہ یا سویلین اسٹیبلشمنٹ کو، یہ بالکل کلیئر تھی. صرف اس کو کس لیول تک کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، صرف یہ ایشو تھا. باقی پالیسی کلیئر تھی. تو جس کا آپ نے ذکر کیا جنرل کیانی صاحب، پرائمری اسٹاف کالج کوئٹہ ہے یا سم ویئر اس طرح کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ آفیسر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ الائنس ہو چکا ہوا ہے، اور اب انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ اب ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے. اور یہ سمپل صرف سافٹ الفاظ میں اظہار تھا اس بات کا کہ ہم امریکی ایجنٹس ہیں، ہم امریکہ کے کر رہے تھے. اب ان کو نہیں جی عمران صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے. ڈاکٹر آپ کو آواز آ رہی ہے عمران صاحب کی؟ نہیں جی، مجھے بھی نہیں آ رہی. اچھا عمران، اتنا بجٹ کیسے کنزیوم کر سکتا ہے؟ تو ان کو انڈیا کو آپ نے ایشورنس، امریکہ نے ایشورنس دینی تھی کہ وہ پاکستان کی سائڈ سے بے غم. عمران صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے عمران صاحب کی؟ نہیں جی، میں ان کو نہیں سن سک رہا. آپ کی آواز بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اچھا تیسرے ہمارے ساتھ جو اسپیکر ہیں گرافک ڈیزائنر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا آپ کی آواز بہت مدھم ہے، بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں پلیز. نہیں آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے، دھیمی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو گرافک ڈیزائنر کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل بھی آڈیبل نہیں ہے. مجھے آپ نے تو کہا ہلکی آواز ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں آ رہی. اچھا تو مجھے اصل میں ادھر یہ کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ کسی نے ایک سٹیٹس ڈالا ہے کہ پاکستان بھر میں جو ہے اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو ممکن ہے کہ شاید یہ اس کی وجہ سے ایسے ہو. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرے خیال سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ عمران صاحب کی آواز مجھے تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ٹرائی کیا تھا لیپ ٹاپ پر لوڈ کرنے کا، ٹویٹر میں نہیں لوڈ کر سکا. تو یہ فون سے میں کر رہا ہوں. اینڈ یہاں پر بھی وہ گلچ، یعنی بابا اسکرین جو ہے تو وہ گلچ کر رہی ہے. ناٹ شور کتنے ٹائم تک یہ چیز چلے گی. جی تو میرے خیال سے جب تک چلتی ہے، باقی جو نیچے لسنرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ایموجیز کے ذریعے اگر تھمز اپ کر دیں جن کو آواز آ رہی ہے. اگر لسنر میں سے لسنرز کو ہماری آواز آ رہی ہے، میری اور ڈاکٹر صاحب کی، تو کائنڈلی اگر آپ تھمز اپ یا 100 کا سائن اگر بنا کے آپ دکھا سکیں، بتا سکیں. ہاں، ایک تھمز اپ نظر آیا. جی اب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس جی کا جی. مطلب ہے کہ لسنر ہمیں سن پا رہے ہیں. عمران صاحب کی آواز نہیں آ رہی. تو اگر عمران صاحب ہمیں سن سکتے ہیں تو کائنڈلی وہ ہوسٹ بھی ہیں، اگر وہ اس کو اسپیس کو چھوڑتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ اسپیس کریش نہیں کرے گی. ہم لیکن ایک شاید اور ہوسٹ ہوں تو شاید ان کے جانے سے یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی اپرچونٹی موجود ہو، واپس وہ جوائن کر سکیں. جی